मैं संभलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं टूट जाता हूँ, लेकिन वो कभी नहीं टूटता। वो मज़बूत चट्टान है। आप अपना सारा बोझ उस पर डाल सकते हैं, वो नहीं झुकेगा। आप जानते हैं कभी-कभी आपके बेहतरीन दोस्त आपसे आँख चुरा लेता है, लेकिन खुदा आपसे कभी आँख नहीं चुराता, वो वफ़ादार है। हालेलुया! मैं आज उससे मोहब्बत करता हूँ। आमीन। आएँ खुदा के लिए तालियाँ लगाएँ। वो बड़ा ही अच्छा खुदा है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। हम आप सबके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि आप आज हमारे साथ हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपने घरों से बाहर आए ताकि हमारे साथ इबादत कर सकें। और ये वो काम है जो कलीसिया को इन आखिरी घड़ियों में करते रहना चाहिए। नविश्ता बताता है कि जमा होने से बाज ना हो, जैसे जैसे उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो। कितने लोग उस दिन को आता हुआ देखते हैं? क्या ये खूबसूरत बात नहीं है? मेरा मतलब है ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हम शैतान को उसकी गाद से बाहर निकलता हुआ देखता है, और मेरा मतलब है शैतान सिर्फ दलेरी के साथ खुद को दिखा रहा है, बिल्कुल फराउन के जादूगरों की तरह। लेकिन जब खुदा अपने आप को दिखाता है, मैं तो खुदा की तरह रहूंगा और मैं उसमें कोई गलती नहीं करना चाहूंगा। आमीन। मैं हमेशा खुदा से कहूंगा कि मैं उनके साथ नहीं था, मैं उनके साथ नहीं बल्कि मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद की तमजीद हो। वो बड़ा अच्छा है। क्या हम आपसे कह सकते हैं कि बराए मेहरबानी याद रखें कि आप अपनी दायकी और हदियों से हमारी मदद करते रहें। हमारे पास बाज़ दफ़ा काफ़ी शुमार में, हत्ता कि इस कैंपस में पूरी दुनिया में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिनका ख्याल हमें रखना पड़ता है। हम ये सब करने के काबिल आपकी बदौलत बनते हैं। वो जो हमें वेबकास्ट के ज़रिए से देख रहे हैं, हम इस वेबकास्ट को नशर करने के काबिल बन चुके हैं ताकि खुदा का कलाम पेश कर सकें आपकी वफ़ादार सिखावत के वसीला से। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि याद रखें, हमारे साथ अपने हाथों को मिलाए रखें ताकि हम बशारत को फैला सकें पूरी दुनिया में। खुदावंद की तमजीद हो। आमीन। खुरूज की किताब में अगर आप मेरे साथ इसको खोलें, मैं आज की सुबह इस बात पर कुछ देर मुनादी करना चाहूँगा, एक ऐसे मौजू पर जिसकी मुनादी कलीसिया में अमूमन नहीं की जाती है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर मुनादी हाल ही में इस ज़मीन पर जो की जाती है, मौजूदा ज़िंदगी की बरकतों और आजमाइशों के मुतल्लिक़ अमूमन 80% मुनादी इसी तनासब से की जाती है। और हर दफ़ा आपको एक ऐसा खादिम मिलेगा जो आपको कदीम दौर में ले जाएगा, यहाँ पैदाइश के वक्तों में, और उन चीज़ों की बाबत बोलेगा जो मौजूद थी। और इससे भी कम खर्च में आपको ऐसा खादिम मिल जाएगा जो आपको आगे एस्केटोलॉजी में ले जाएगा, उन वाक़यात की तरह जो अभी तक रूनुमा नहीं हुए हैं। और फिर आपको जो नतीजा मिलता है, मसीही इल्म की बुनियादें इस मौजूदा ज़िंदगी पर, और कुछ लोग पुराने अहदनामा के दरीचों में जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आगे देखने के काबिल नहीं बनता है। ये ऐसा ही है, जब हम आगे देखना शुरू करते हैं जिसे खुदा किताब में वाज़ेह तौर पर बयान कर चुका है, तो फिर हम एजार सानियों के दौर में चले जाते हैं और सब कुछ धुंधला जाता है और हम बिल्कुल समझ नहीं सकते कि क्या हो रहा है। और फिर एजार सानी के बाद वहाँ एक 1000 साला दौर हुकूमत है, यानी मसीह का 1000 साला दौर हुकूमत, जिसे तकरीबन कोई भी नहीं देख सकता कि वहाँ क्या हो रहा है, जबकि सहीफा वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करता है कि 1000 साला दौर हुकूमत कैसा होगा। लेकिन ठीक 1000 साला दौर के बाद वो दौर है जिसको सुनहरी दौर कहा जाता है या अब्दी रियासत कहा जाता है। ये ऐसे लगता है जैसे चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, जैसे वो 1000 साला दौर में थी, बल्कि ये इससे भी बेहतर हो जाएंगी। और फिर चीज़ें सुनहरी दौर में कैसी होंगी, इसलिए मैं इन पर कुछ बात करूंगा कुछ देर के लिए, या कम से कम इसके एक हिस्सा के बारे में। खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए कुछ तैयार कर रखा है, और वह हकीकत में दिमाग को पागल करने वाली बात है। और हकीकत के पेश नज़र आपको इन्हें हासिल करने के लिए ईमान की ज़रूरत है, ऐसी वजाहतों के लिए जो मैं आपके साथ आज बांटने वाला हूँ। लिहाजा आए खुरूज की किताब से शुरुआत करता है, जल्दी से शुरू करता हूँ। पीछे इब्राहिम के ज़माना में और फिर आगे देखेंगे। इब्रानियों बाब 11 आयत 8 से शुरू करते हैं। इब्रानियों का मुसन्निफ फरमाता है कि ईमान ही के सबब से इस बात को समझे, ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब वो बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे ना जानता था कि मैं कहाँ जाता हूँ। ईमान ही से उसने मुल्क मौदा में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदबाश की कि गैर मुल्क है, और इजहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उस वादा के वारिस से खैमा मुस्कुनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मुमार और बनाने वाला खुदा था। आए दुआ करें। ऐ बाप, हम आज तेरी शफकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम उन हदियों के लिए शुक्र करते हैं जो हमें मिले हैं और वो जो हमें दोपहर को मिलेंगे।
اے خدا ان سب کو برکت دے جو اس کام میں ہمارے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ملا کر تیری خدمت کرتے ہیں۔ اے خداوند اپنے وعدہ کے مطابق آسمان کے دریچے کو کھول کر سب خاندانوں اور شخصی طور پر سب کو برکت دے۔ اے خداوند میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ مجھے اپنا کلام بتانے کی فصیحت عطا کرے تاکہ تیرے لوگوں کے کانوں تک تیری آواز پہنچ سکے۔ اے خداوند اپنے قیمتی وعدوں سے پیچھے نہ ہٹنا بلکہ ان کی طرف بڑھے تاکہ اپنے ایمان کی بدولت حاصل کر سکے جس طرح ابراہیم اور اسحاق نے اس پائیدار شہر کی امید میں کیا جس کا معمار خدا ہے۔ اے باپ یسوع نام میں ہم دعا مانگتے اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کلیسیا کے آمین۔ یہ فرماتی ہے کہ وہ ایک غیر ملک میں مسافرانہ طور پر رہے کیونکہ وہ شہر کے امیدوار تھے جو پائیدار تھا، مضبوط نہیں بلکہ پائیدار تھا، جس کا معمار اور بنانے والا خدا تھا۔ ہم وہ سب کچھ نہیں جانتے جو ابراہیم جانتا تھا، لیکن ہم جانتے کہ ابراہیم سمجھتا تھا کہ اس کی نسل کے وسیلہ سے مسیح آئے گا۔ وہ یہ بات جانتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سمجھتا تھا اس تاریکی یا گھپ اندھیرے کے باوجود وہ ان باتوں کی وضاحت سے بے بہرا تھا جو بعد میں پوری ہونے والی تھی۔ لیکن ایک بات جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ ایک شہر ہوگا جو آدمیوں کے وسیلہ سے بنایا ہوا نہیں بلکہ بذات خود خدا کا بنایا ہوا ہوگا۔ وہ اس شہر کے متعلق ایک ہی تفصیل جانتا تھا کہ یہ خالص پائیدار ہوگا۔ اس لیے جب آپ اسے پڑھتے ہیں، میں کنگ جیمز میں پڑھوں گا، جب آپ اسے ایک چھوٹی زبانی ترجمہ میں پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کنگ جیمز کی نسبت زیادہ مؤثر ہو، لیکن پڑھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح پڑھتے ہیں، وہ امیدوار تھا ایک شہر کا، نہ کہ ایک شہر کے لیے واحد کی صورت میں، جو ایک پائیدار ہے جس کا بنانے والا معمار خدا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا بلکہ سب کچھ خدا کرے گا۔ اب یہ بات قدیم الایام ابراہیم کے دنوں کی ہے۔ وہ وعدہ کی سرزمین میں مسافرانہ گھومتا رہا، بے شک وہ وعدہ کی سرزمین میں گشت کرتا رہا، لیکن وہ پھر بھی ایک ایسے شہر کی تلاش میں تھا جو اسے کبھی نہیں ملا۔ لیکن خدا نے اس کو بتایا، کچھ حد تک اس کو سمجھایا کہ ایسا شہر موجود ہے۔ اس لیے جو ہی ہم اس سمت سے آگے بڑھتے ہیں تب ہم یسوع کے کلام پر نظر کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 1:14 کی، یسوع نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں یا رہائش گاہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ سنیے، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ بس ہمارے پاس ابراہیم ہے جس کو بتایا گیا ہے کہ ایسا ایک شہر موجود ہے جس کا بنانے والا اور معمار خدا ہے، اور یہاں یسوع فرما رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، بہت جگہ، اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اب یسوع کو گئے ہوئے 2000 سال بیت چکے ہیں، وہ اس شہر کو بنا رہا ہے۔ اس کی بخشی گئی کلیسیا اس کے ساتھ جائے اس شہر میں۔ اب میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو مقدس پطرس آپ کو گیٹ پر ملیں گے جو آپ کو سینگ دیں گے اور پھر آپ ایک فرشتے بن جائے گا، اور کم از کم یہ وہی بات ہے جو ہالی ووڈ ہمیں بتائے گا، لیکن بائبل میں ایسی بات کہیں نہیں ہے۔ لیکن یہاں وہ بات ہے جو بائبل میں موجود کہیں نہیں ہے کہ ہم آسمان میں ابدیت گزاریں گے، ایسا بائبل میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں۔ اپنے ذہنوں کو سکین کر لیں، ایسا بائبل میں کہیں نہیں، جبکہ حقیقت میں ہماری ابدی جگہ یہ شہر ہے جس کی تلاش میں ابراہیم تھا اور جس کی بابت یسوع نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے تیار کروں۔ یہی ہماری ابدی جگہ ہے، ابدیت کی حالت میں، بغیر جھجک کے یہ آسمان سے بہتر ہوگی۔ پھر آئے مکاشفہ کی کتاب کے باب 21 کو دیکھتے ہیں۔ یہ آخری دو مکاشفہ کی کتاب کے ابواب مستقبل کی بابت ہیں جو اظہار ثانی کے دور کے بعد کے ہیں۔ یہ بنی نوع انسان پر خدا کے غضب کے بعد کے ہیں، اور اتفاقاً اظہار ثانی کا دور اندازتاً زمین کی 3/4 آبادی کو مار ڈالے گا۔ جی، اندازتاً 3/4 زمین کی آبادی جو تقریباً 7 ارب بنتی ہے مر جائے گی اظہار ثانی کے دور میں۔ حتیٰ کہ کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی جان اور دل خدا کو دے چکے ہیں، ان اظہار ثانیوں میں مر جائیں گے اظہار ثانی کے نتیجے میں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔
خدا کا شکر ہو کہ ہم خدا کے غضب کا سامنا نہیں کریں گے۔ بس مکاشفہ کی کتاب میں آیت 2 کو پڑھتے ہوئے جو 21 باب میں ہے، میں ہر ایک آیت کو نہیں پڑھوں گا بلکہ کچھ آیات سے میں آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ ہم پورے باب میں سے گزر سکیں اس وقت کے اندر جو میرے پاس ہے۔ آیت 2 فرماتی ہے، میں یہ یوحنا رسول ہے، میں نے شہر مقدس کو دیکھا۔ یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے شہر کو دیکھا، ابراہیم جس کا مشتاق تھا، میں نے شہر کو دیکھا جس کو یسوع نے تیار کیا تھا، میں نے شہر مقدس کو دیکھا جس کا نام نیا یروشلم تھا۔ یہ وہ یروشلم نہیں ہے جو اس وقت موجودہ اسرائیل میں ہے۔ نیا یروشلم جس کو میں نے آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کے مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ ابھی ہم اس سارے شہر کو ڈھونڈیں گے جو کہ اتنا بڑا جس کی وضاحت نہیں ہو سکتی، جو خالص سونے سے بنا ہوا ہے، گلیاں سونے سے بنی ہیں، دیواریں سونے کی بنی ہیں۔ اس لیے اس کو آسمان سے نیچے آنا پڑا کیونکہ زمین پر اتنا سونا نہیں ہے۔ اگر آپ کا سارا سونا جو چائنا روس کے پاس ہے سب اکٹھا کر بھی لیں تو آپ مشکل سے ایک گھر ہی بنا پائیں گے۔ لیکن یہ ایک پورا شہر ہے جو اپنے طول و عرض میں بے مثال ہے۔ لہذا وہ آیت میں فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آگے بڑھ جاؤں گا، خدا کے پاس سے اترتے دیکھا آسمان سے اس دلہن کی مانند، کا مطلب ہے کیونکہ مسیح کی دلہن یہی ان کا ابدی مسکن ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کلیسیا رہے گی جبکہ ہم ہی مسیح کی دلہن ہیں۔ آیت 2 فرماتی ہے، معذرت چاہتا ہوں، آیت 10 فرماتی ہے، اور فرشتہ مجھے لے گیا اور وہ مجھے روح میں ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس کو، یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا، خدا کے پاس سے۔ ایسا اس نے دوسری بار کہا ہے، زور دے کر کہا کہ یہ شہر آسمان سے زمین پر اترا۔ یہ شہر، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاسٹر صاحب کیا خدا شہر کو ہم پر گرائے گا؟ کیا وہ آسمان سے شہر کو بھیجے گا؟ اس نے اپنے بیٹے کو آسمان سے بھیجا، کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا کے وعدے، وہ ایسے وعدے نہیں کرتا جو ہمارے قدرتی ایمان میں فٹ نہ ہو سکے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنا ایمان بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ خدا اتنی چھوٹی دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا، اور بعض اوقات آپ کو خدا کے وعدوں کو دیکھنا چاہیے، اور بڑی ایماندار سے بتاؤں گا کہ آپ ان کو پہلی ہی سطح پر حاصل نہیں کر پائیں گے، اور بعض اوقات آپ کو اس وعدے کے لیے اپنی زندگی میں 10 سال تک مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک دن آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو اسے پہلے ہی جانتا تھا۔ دیکھیے، ابھی بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ کیا خدا عرب لوگوں کو اس قرآن سے نکال دے گا؟ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میں اسی قدرت کو محسوس کرتا ہوں جس نے مردوں میں سے لازر کو زندہ کیا۔ ایک حقیقت کے پیش نظر یسوع مسیح پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ وہ وقت آتا ہے جتنے میری آواز سنیں قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کے وسیلہ سے ان وعدوں کو حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ پھر وہ آیت 11 میں فرماتا ہے، شہر کی بابت، اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یسب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ یوحنا بھی اس شہر کو دیکھ رہا ہے اور فرشتہ اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا ہے اور اس شہر کا خوبصورت منظر اسے دکھایا، اور یوحنا نے جو سب سے پہلے دیکھا جس نے اس کی توجہ کھینچ لی، پہلی چیز جو اس نے دیکھی اس کی اتنی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن اس نے شہر کی رونق کو دیکھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب آپ رات کو شہر میں گاڑی چلاتے ہیں اور روشنیوں کو ہر طرف برقی کمکموں کو جگمگاتے دیکھتے ہیں، اور یہی پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں، اور پہلی چیز جو اس نے اس شہر میں دیکھی، اس نے خدا کے جلال کی چمک کو شہر پر دیکھا۔ یہ بالکل اسی طرح جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترا تو خدا کا جلال کی چمک اس کے چہرے پر تھی، اور جب آپ اس پر نظر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے، کیونکہ خدا کے جلال کی چمک سب سے پہلے آپ کی توجہ کھینچ لے گی۔ لہذا جو کچھ ہو رہا تھا جب یوحنا اور اس نے خدا کے جلال کو دیکھا جس کی چمک قیمتی پتھر یعنی اس یسب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ آج سے اس وقت میری دلچسپی بڑھ گئی جب میں اس پیغام کی تیاری کر رہا تھا تو جانا کہ یشب کا پتھر تمام رنگوں میں ملتا ہے، وہ ہر طرح کے رنگ میں دستیاب ہوتا ہے، اور ان کے پاس شفاف یشب بھی ہے۔ یہ ایک چٹان کا پتھر ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں تو اس کے آر پار دیکھ سکتے ہیں۔ بس ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلے ہی سے موجود ہے، بے شک یہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے میں منتقل ہو رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلے ہی سے موجود ہے، خدا اس کو استعمال کرے گا۔
اور وہ شہر کو شفاف بنائے گا جیسے بلور کی مانند یش پتھر. اور پھر وہ آیت 12 میں فرماتا ہے اب دوبارہ جب شہر کی طرف وہ دیکھتا ہے تو اس کی اور وضاحت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اور واضح وضاحت کو دیکھتا ہے جب اسے نزدیک سے دیکھتا ہے. آیت 12 اور شہر جس کی دیواریں بہت اونچی اور بلند تھی، اس کے 12 دروازے تھے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے، بنی اسرائیل کی اولاد کے. بس وہ ابھی جو کچھ دیکھ رہا ہے ایسا شہر جو چکور تھا، اور جیسے میں کچھ آیات سے آگے بڑھ رہا ہوں اس کے ہر طرف 3 دروازے ہیں، اس لیے اس کی چاروں طرف 12 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ معمور تھا. یاد رکھیں کہ باغ عدن میں بھی ایک فرشتہ مقرر کیا گیا تھا، اس لیے یقین کرنا تھا کہ کوئی بھی ناپاک چیز باغ عدن میں داخل نہ ہو سکے تاکہ آدم اور حوا واپس نہ جا سکے. جو آخری آیت یہاں ہم نے پڑھی ہے ایمان رکھتے ہیں کہ کسی قسم کی مکروہ چیز اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ جگہ صرف اور صرف خدا کے نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے. اب میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن وہاں ایسے لوگ بنی نوع انسان ہوں گے جو نئی پیدائش نہیں رکھتے، وہ ایجاد ثانی کے دوران زندہ رہیں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے. بے شک وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن وہ عام لوگ ہیں جنہوں نے حیوان کا عادت نہیں لیا ہوگا. کچھ بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتا سوائے ایسی کلیسیا کے جو خون سے دھلی ہوگی. یہ مسیح کی دلہن کے لیے ہے. یہ آیت 16 میں معذرت سے آیت 14 میں فرماتی ہے کہ اس شہر کی 12 بنیادیں ہیں. اب جو گھر ہمارے پاس ہے ان کی ایک ہی بنیاد ہوتی ہے جس کے اندر سیمنٹ بجری سب کچھ بھرا ہوتا ہے. اس شہر کی 12 بنیادیں ہیں جو کہ بہت ہی بے مثال ہیں، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھی، اور ان پر 12 کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے. برا کے اب اس کے بارے میں سوچیں. یہودا اسکریوتی کے پاس واضح موقع تھا تاکہ وہ اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھوا لیتا ان 12 بنیادوں میں سے ایک پر، اور اس نے بیچ ڈالا چاندی کے 30 سکوں میں جو کہ غلام کی قیمت ہوتی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ خدا کے پاس میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، لیکن ہم صرف وہی جانتے ہیں جو یہاں لکھا ہے. لیکن میں اپنے خدا کو کسی بھی چیز کے لیے نہیں بیچوں گا. عیسیٰ نے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو ایک دال پلیٹ کے لیے بیچ ڈالا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ میں اپنا اتنا خیال رکھوں گا کہ کوئی میرے تاج کو مجھ سے چھین نہ لے جو خدا کے پاس میرے لیے ہے. میں اس کے تھامے رہوں گا. بس ان 12 بنیادوں میں سے ہر ایک بنیاد پر 12 رسولوں کے نام لکھے تھے. میں حیران ہوں کہ شاید پالوس رسول بھی ہوگا، یا دوسرا کون ہے، متیا، دوسرا شخص کون تھا، کوئی نہیں جانتا. کیا آپ مجھے آواز میں بتا سکتے ہیں؟ متیا، جی ہاں. اب مجھے حیرانی ہوگی 12واں نام کس کا لکھا ہوگا. کیونکہ میرے نزدیک پالوس نے بہت کام کیا ہے. اور متیا اس کا نام قرآن میں نکل آیا. لیکن آپ نہیں جان سکتے کہ خدا کب اور کیا کر سکتا ہے. آیت 16 فرماتی ہے مزید شہر کی وضاحت کرتے ہوئے، اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ چاروں طرف سے، اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی. اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا، جو کہ 1500 میل بنتا ہے. اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی شہر کی برابر تھی. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ 1500 میل چوڑا ہے، یہ 1500 میل لمبا ہے، اور یہ 1500 میل اونچا ہے. زمین کا ماحول 10 میل سے اونچا نہیں جاتا، اور یہ عمارت 1500 میل تک جاتی ہے. اب جو یہ بتاتا ہے اس سے آپ کو جلالی بدن کی جھلک ملتی ہے کہ اس میں وہ کمزوریاں نہیں ہوں گی جو ہمارے پاس فانی بدنوں میں ہیں، کیونکہ اگر آپ 1500 میل تک جاتا ہے تو آپ کبھی ایسا نہیں کر پائیں گے. لیکن پھر بھی یہ شہر اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اور اس طرح آپ دنیا میں رہتے کتنی اونچائی تک جا سکتے ہیں؟ کیسے آپ کیا اڑ کر چلے جائیں گے؟ پھر آپ کیسے وہاں پہنچیں گے؟ نویش تک کچھ نہیں بتاتا، لیکن پھر بھی حیرت کی بات ہے خدا نے اس کو کسی بھی چیز کے لیے نہیں رکھا ہوگا. اور جہاں تک زندہ خدا کی ساری کلیسیا کی بات ہے جو اس شہر میں رہے گی، یہ بڑا منافع کا سودا ہوگا.
1500 میل کے بارے میں آپ کو نقطہ نظر بتاتا ہے کہ اگر آپ سانتیاگو کیلیفورنیا میں اس عمارت کے ایک کونے پر بیٹھیں گے تو دوسرا کونا کینیڈا میں ہوگا، جو کہ 1500 میل ہے۔ اگر آپ کا ایک سرا سانتیاگو میں ہے تو دوسرا سرا لوزیانا میں ہوگا۔ یہ ریاست متحدہ امریکہ کے ساج کا مکمل پر 3/4 ہے، جو اس شہر کا نقشہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر خدا کی طرف سے ہے۔ ہم اپنے شہروں سے پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اس کے مقابلے میں ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ آیت 2:21 وہ اس کی مزید تفصیل بتاتا ہے، اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی۔ اب شہر کا سائز 1500 میل ہے، جس کے 3 دروازے ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سانتیاگو اور کیلیفورنیا کے درمیان 3 داخلے ہیں؟ اور میرے ذہن کے مطابق میرے خیال میں عمارت کے حساب سے ان میں سے ہر ایک داخلی راستہ بہت بڑا ہے، ان میں سے ہر ایک دروازہ موتی کا بنا ہوا ہے۔ اب موتی سیپوں سے نکلتے ہیں، اتنی بڑی سیپ آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ اب دیکھیں، ہم نہیں جانتے کہ کائنات میں خدا کی کون سی دنیا ہے، جبکہ ہم اپنے نظام شمسی کے نظام کو مشکل سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح یہ دنیا مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے پاس شاید لاکھوں دنیایں ہیں جو صرف پانی کی دنیایں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ زمین سے بڑی ہوں، ہر طرح سے ایک بڑی سیپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، سیپ یہ موتی اس قرار سے نہیں آیا ہے، یہ آسمان سے خدا کی طرف سے اترا ہے۔ اور وہ کہنا جاری رکھتا ہے کہ شہر کی سڑک گلیاں خالص ہونے کی تھی، جیسے شفاف شیشے کی مانند۔ اور دوران مطالعہ میں نے جانا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہے کہ سونا خالص شفاف شیشے کی مانند ہو، اور اس کی تفصیل بتاتی ہے کہ یہ دھات ہے، اور آپ کو اسے اتنا باریک رگڑنا ہوگا کہ اسے اتنا پتلا کر دیا جائے، اور یقیناً انہوں نے پیمائش دیا کہ اسے اتنا پتلا ہونا پڑے گا کہ عمارت کے لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تاکہ یہ شفاف بن جائے، یہی سائنسدان کہتے ہیں۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ شہر آسمان سے اتر رہا ہے، جس کی سڑکیں خالص سونے کی شفاف شیشے کی مانند ہوں گی، اور اس سونے کی خوبی ایسی ہوگی کہ آپ اس کے آر پار نیچے دیکھ سکتے ہیں، پھر اسے کہیں اور سے ہی آنا ہوگا۔ آیت 22 وہ اس سے بھی آگے دیکھتا ہے، یوحنا رسول، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے۔ آپ جو کچھ مجھے بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنا ہیڈ کوارٹر بدل رہا ہے، جو پہلے آسمان پر تھا، اور اب وہ ہمارے ساتھ اس شہر میں رہے گا۔ بے شک یسوع بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ وہی ہمارے نمائندہ ہیں۔ اتفاق سے جس انسانی بدن کی بدولت یسوع نے تجسم کے وسیلہ سے دکھ اٹھایا تھا، وہ اس بدن کو کبھی نہیں اتارے گا۔ اس کے متعلق سوچئے، خدا قادر مطلق پوشیدہ خدا نے کلوری کے دکھوں کو سہنے کے لیے انسانی بدن پہنا، اس کے ہاتھوں کے زخم اور اس کے پیروں کے زخم وہ اپنے ساتھ ہی ابدی مستقبل میں لے جائے گا، جس کا مطلب ہے ابھی آپ کو ترقی مل چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی نوع انسان ترقی کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ خدا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو خدا کی صورت پر بنایا گیا۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ کوئی اس کی خدائی فطرت کا حصہ دار بنایا گیا ہو، اور کچھ بھی نہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جس پر روح القدس نازل ہو چکا ہو، خدا کی تمجید ہو، ہماری نمائندگی کرنے والا انسان ہم خدا کی طرح دیکھتے ہیں، نظر آنے والا خدا وہاں وہ یسوع مسیح ہے، جو اس کی شخصیت کا اصل ظہور ہے، اس کے جلال کی روشنی۔ میں جانتا ہوں کہ فرشتے اب ہماری طرح دیکھتے ہیں جب ہم لڑکھڑاتے ہیں اور ٹھوکر کھاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور گڑبڑ کرتے ہیں اور ایک دن اوپر اور ایک دن نیچے نہیں چل سکتے ہیں، اور پھر گناہ کی وجہ سے ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور میں جانتا ہوں اور بس کہتے ہیں اے خدا پر یقین ہے۔ لیکن خدا ایسا کرنے والا میرا ایمان ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جان سکے کہ خدا کون ہے جب تک وہ خود کو ظاہر نہ کر لے۔ دیکھیے، کوئی کہہ سکتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ اس کے چہرہ کی قدر کو جانتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے،
لیکن اگر کوئی آپ کے لیے رضاکارانہ طور پر دکھوں کو برداشت کر کے موت بھی قبول کر لے، یہ پھر ایک درجے کی بات ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں آپ پر رحم کروں گا، ٹھیک ہے، آپ اس کی یہ کہتا ہے کہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہزاروں بار ٹھوکر لگنے کے بعد، 10,000 بار بعد بھی اگر آپ خدا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں، تو وہ پھر بھی بڑا ہمدرد بن جاتا ہے۔ یہ ایک اور درجہ ہے، یہ آپ کی سامنے مدد کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور خدا کیا کر رہا ہے؟ کلیسیا دراصل فرشتوں کے لیے کالج ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ افسیوں میں لکھا ہے کہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح کلیسیا کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، اور یہی چیز ان کی آنکھیں کھولتی ہے تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ کون ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں پہلی بار نجات یافتہ ہوا تھا، جب آپ پہلی بار جدوجہد کر رہے تھے، تو اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزگی کی کیا ہے، اور آپ کو احساس ہے کہ آپ وہ نہیں رہے، اور آپ غلطیاں کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ایسا اسی لیے ہے کیونکہ میں نے اب تک اس کو جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن پچھلے 34 سالوں میں نے اس سے سیکھا ہے۔ لیکن اس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بے شک وہ گناہ پسند نہیں کرتا، لیکن خدا اچھا خدا ہے، اور وہ چھوتا ہے ہماری کمزوریوں کے باوجود۔ خدا کی تمجید ہو۔ بس آیت 22 فرماتی ہے، یوحنا بتاتا ہے کہ اس میں کوئی مقدس نہ تھا، اور اب اگر آپ قدیم یروشلم کو دیکھتے ہیں جو بہت پہلے بنایا گیا تھا، وہاں اس میں ایک مقدس تھا۔ یہ بیابان میں خیمہ اجتماع کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ سلیمان کے عہد میں ہیکل جو اس نے بنوائی تھی، اور پھر بہت عرصے بعد تیتس نے اس کو تباہ کر دیا، اور پھر ہیرودیس نے اس ہیکل کو دوبارہ بنوایا۔ بس ہیکل ہمیشہ سے عبادت کی مرکز گاہ رہی ہے جہاں آپ جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن اس شہر میں کوئی مقدس نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے چاہے آپ 1500 میل کے سرے پر ہو، اب پھر دوسرے سرے پر آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ عبادت کے لیے ادھر ادھر جائیں، بلکہ خدا ہمیشہ ایسے لوگ دیکھتا ہے جو روح القدس کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں، اور اس شہر کو سورج کی حاجت نہیں، اس کو سمجھے۔ ابھی دیکھیں، اگر ہمارے پاس سورج نہ رہے یا سورج رک جائے اور اگلی صبح وہ ہمیں نظر نہ آئے، تو پھر ہمارا سارا معاشرہ افراتفری میں پڑ جائے گا۔ میں ان لوگوں کو کہتے سن رہا تھا کہ اگر ریاست متحدہ امریکہ پر برقی مقناطیسی نبض رکھ دی جائے، تو 85% لوگ صرف 9 مہینوں میں مر جائیں گے، کیونکہ روشنی کے بغیر ہم نہیں جانتے کہ خود پر حکومت کیسے کی جائے گی، روشنی کی قوت کے بغیر۔ لیکن پھر بھی یہاں خدا ہے جو ہمیں ایسا شہر عطا کر رہا ہے جس کو سورج کی حاجت نہیں، جو روشن کر دے۔ کیونکہ یہاں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کے جلال نے اس کو روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات ہے، میں کوئی خاص الخاص نہیں بننا چاہتا، لیکن یہاں اس کی مناسبت سے ایک بات ہے۔ جب میں نجات یافتہ ہوا تھا تو بڑا عجیب طریقے سے ہوا تھا۔ میں بڑے مشکل وقت کے دوران نجات یافتہ ہوا تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا، اور یہ دن کا درمیانی وقت تھا، گرمیوں کا وقت، سورج نکلا ہوا تھا۔ جب میں نجات یافتہ ہوا تھا میں نے دیکھا، اور آج میں واپس اس بات کو یاد کر سکتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ بالکل ایک جیسا ہی تھا۔ لیکن میں نے ایک روشنی کو دیکھا، یہ بڑی سفید رنگ کی دودھیا روشنی تھی، یہ ہمارے سفید رنگ جیسی نہیں تھی، اور یہ ہماری روشنی سے زیادہ چمکدار تھی، کیونکہ میں نے دن کے اجالے میں اس روشنی کو اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ یہ بالکل ہماری سورج کی روشنی سے مختلف روشنی تھی۔ یہ خدا کا جلال تھا۔ میں نے نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا، اور یہ فرماتی ہے کہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلسل روشنی کے نیچے چلتے ہیں، اور ہم اس طرح جدوجہد نہیں کرتے جیسے ہم اب کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس شاندار بدن ہے اور لفانی اجسام جن میں گناہ کی فطرت نہیں ہے۔ جہاں گناہ کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوگی، کوئی جھکاؤ نہیں ہے، یعنی گناہ کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، گناہ، جھوٹ، یہ سب ماضی کی باتیں ہوں گی، کیونکہ خدا اسی باب میں فرماتا ہے کہ میں سب کے آنسو پوچھ ڈالوں گا۔ لوگوں کو خدا کے پاس آنسو بہاتے ہوئے جانا چاہیے کہ کسی ایسی چیز پر توبہ کرتے ہو جسے آپ نے سوچا تھا، کیا یہ سب ایسا نہیں ہے؟ آپ خود حیرت زدہ ہو گئے کہ آپ اب بھی اسی طرح کام کر سکتے ہیں۔ آج 24 میں دیکھتے ہیں، فرماتی ہے کہ قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی۔
اور اب یہاں روشنی شہر کی روشنی کی بات کرتی ہے، اور روشنی خدا اور خدا کے برا سے حاصل ہو رہی ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ اب اگر آپ یاد کریں کہ سلیمان کی کہانی کو، کیسے ساری دنیا کے بادشاہ اس کے لیے تحفے تحائف لے کر آتے تھے، حتیٰ کہ سبا کی ملکہ بھی دنگ ہو چکی تھی، وہ حیران ہو چکی تھی، اس نے کہا کہ اس میں کوئی سانس اب باقی نہیں رہی ہے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ سلیمان نے جو کچھ بچا رکھا ہے، اور بات کو سمجھے کہ سلیمان کے سارے نوکر بہت خوش تھے وہ سب بڑی خوشی سے اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب خدا کے سارے خادمین سب کے سب خوش تھے، آنسو پوچھ دیے جائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہ ہوں گی۔ اس کا مطلب کہ یہ وائٹ ہاؤس کی معنی نہیں ہوگی، آپ جب چاہیں واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس نہیں جا سکتے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پکڑ لیے جائیں گے، لیکن یہاں آپ کسی بھی وقت چل پھر سکتے ہیں، وہ جو اندر جائیں گے۔ میں نے دراصل اس نوشتے کو لکھا نہیں تھا جس کو میں یاد کر رہا ہوں۔ یہاں پورے شہر کے گرد دیواریں ہیں، اور شہر 1500 میل اونچا ہے، اور شہر کے باہر ایک دیوار ہے، میرا خیال ہے یہ صرف 200 فٹ کی ہوگی اگر آپ کو یاد آتی ہے، آپ وہاں سے اس کی چوٹی کی طرح دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور پھر وہاں ایک باریک باڑ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو باہر رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک زیور ہے اور بس، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت کا اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص داخل نہ ہوگا جو گناہوں کام کرتا اور جھوٹی باتیں گڑھتا ہے، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا نام ہے یا نہیں، لیکن میرا ہے۔ کیا آپ کا نام کتاب میں ہے؟ سنیے، اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر جان لے کہ آپ کے نام کتاب میں ہیں، یہ خون سے لکھے گئے ہیں، یسوع کے خون سے۔ چارلس لنکن۔ آمین۔ خدا کی تمجید ہو۔ لہٰذا جب ہم اپنی نجات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے موجودہ عالمی نظریے سے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، جو کہ بہت ہی گھٹیا ہے۔ اب بعض کا ہماری سوچ بڑی دنیاوی ہوتی ہے، ہم پیچھے کھڑے رہ کر خدا کے نجات کے منصوبے کا خوبصورت نظارہ لینا چاہتے ہیں، جو ابتدا میں شروع ہوا تھا آدم کی تخلیق کے وقت سے۔ یہ سنہری دور کے غائبانہ نقطہ نظر کے گرد گھومتی ہے۔ اگر آپ کا ابدی مستقبل ہے تو، اور اتفاق سے ہم آدم کی نسبت بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ غلطی جو آدم نے کی باغ میں، خدا کے بخشے گئے لوگوں کو ایک ایسے اونچے مقام پر پہنچا دیا ہے جس کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تھے جب باغ میں تھے۔ لوگ جانتے ہیں خدا آپ کی غلطیوں کا عادی ہے، اور پھر بھی کہتا ہے آ جاؤ۔ آمین۔ یہی کچھ ہے جو وہ کرتا ہے۔ اس لیے اے مقدس، جب آپ اپنی نجات کے متعلق سوچتے ہیں، بڑا سوچئے۔ خدا کو کبھی بھی آپ چھوٹی چھوٹی برکات کے لیے تنگ نہ کریں۔ میرے پاس اس سے بہتر کار ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، خدا کو ایسا کرنے کے لیے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس صرف یہ ہوتا، اگر میرے پاس اچھی بیوی ہوتی، خدا کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ یہ ہے، لوگ اس کے ساتھ چلیں۔ بعض اوقات ہم اپنے مذہب میں بڑی سخت کوششیں کرتے ہیں ہم بڑی جد و جہد کرتے ہیں، ہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا میرا جوہر ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے۔ وہ آپ سے کیا امید کرتا ہے؟ ایسی زندگی گزارے جس سے اس کی تمجید ہو۔ یہ بہت سادہ ہے۔ بچوں کی ایسی پرورش کریں جو خدا کی تمجید کرے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں جو کہیں ہاللیلویہ۔ یہی ہے وہ جو خدا کے لیے زندہ رہنا ہے، خدا کے نام کی تمجید ہو۔ میں امید کرتا ہوں جب آپ یہاں سے جائیں گے تو بہتر سمجھ بوجھ کے ساتھ جدا ہوں گے کہ خدا کیا کرتا ہے، اور خدا کچھ چیزوں کے معاملہ میں ہمارے لیے بہتر سوچتا ہے سنہری دور میں۔ آمین۔ کیا آپ اپنے سر کو جھکائیں گے؟ یہاں اس کمرے میں موجود سبھی لوگ۔ اے باپ، ہم آپ کی شکر کرتے ہیں ان قیمتی اور عظیم وعدوں کے لیے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں تیرے وعدے اور دوسرے ہاتھ میں تیری وفاداری ہے۔ اے خدا، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہونے والی ہیں، کیونکہ تو انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔
اے خدا ہم تیرے پاس آتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں اگر ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے ان قیمتی وعدوں کو حاصل کرنے، یا ہمارا ایمان ناکافی ہے، یا اگر ہمارے ذہن میں کوئی شک ہے، اے خداوند تو ایسے معاملوں میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کر تاکہ ہم اپنے پاک ایمان کے وسیلہ سے پہنچ سکیں اور ان وعدوں کو حاصل کر سکیں۔ اے خداوند اگر ہم ان کو مکمل حاصل نہیں بھی کر لیتے تو بھی ہماری مدد کر تاکہ ہم ان کو رد نہ کریں، ان کے مطابق چلنے میں ہماری مدد کر، ان پر قائم رہنے میں ہماری مدد کر، ان پر غور و خوض کرنے میں ہماری مدد کر کے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے، تاکہ وہ ہمیں اس مقام پر لے آئے تاکہ ہم آگے کی طرف دیکھیں جیسے ابراہیم نے کیا، ایمانداروں کے باپ ابراہیم نے، ایسے شہر کے لیے جو پائیدار ہے، جس کا معمار اب بنانے والا خدا ہے۔ خدا کی تمجید ہو، خدا کی تمجید ہو۔